बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 29 जून 2021 बरोज़ मंगल 19 ज़िलक़द बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें लेकर मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के बदलते हालात, बदलते कानून पर नज़र रखना चाहते हैं, सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं और बदलते हालात से परेशान हैं, तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत ही अहम खबरें शामिल हैं जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। कोरोना वैक्सीन लेने के बाद इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन क्या लगवा सकते हैं? वज़ारत सेहत ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन लेने के बाद इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन लगवाने में कोई ममानियत नहीं। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत ने कहा बेहतर यही है कि दोनों वैक्सीन के दरमियान 2 से 4 दिन का वक्फा दिया जाए। वज़ारत सेहत की तरफ से ये वजाहत एक शहरी के सवाल पर की गई है। एक शहरी के सवाल पर जो है उसमें बताया गया, जिसमें उसने पूछा था कि हज का ज़माना है और लोग आम तौर पर इन दिनों में इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन लगवाते हैं। अब सूरत हाल इसलिए मुख्तलिफ हो गई है कि हम कोरोना वैक्सीन लगवा चुके हैं। सवाल ये है कि क्या कोरोना वैक्सीन से पहले या बाद में इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन लगवा सकते हैं। इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन आपके लिए क्लियर करते चलें कि जिनको नज़ला ज़ुकाम वगैरह होता है उसके लिए लगवाते हैं। इस पर वजारत ने वजाहत की है कि दोनों में कोई तजाद नहीं, बस एहतियाती तदाबीर पर जो है दोनों इंजेक्शन में 2 से 4 दिन का आप वक्फा दें ताकि जो उसके बाद के असरात हैं वो कम रहें। वज़ारत ने यह भी कहा कि जिन लोगों को हज इजाज़त नामे जारी हो चुके हैं वो करीब तरीन मरकज़ जाकर कोरोना की दूसरी डोज लगवा लें। दूसरी खुराक लेने के लिए उन्हें किसी अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए एक और बड़ी अपडेट, उम्रा और हज करने वालों के लिए मुस्तकिल एक अलग निज़ाम। सऊदी अरब के नए वज़ीर हज और उम्रा डॉक्टर अब्दुल फत्ताह मशाद ने कहा कि उम्रा और हज करने वालों के लिए मुस्तकिल तौर पर अलग निज़ाम जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। अल अखबारिया के मुताबिक उन्होंने कहा कि हज दरख्वास्तों की जांच पड़ताल में कोई गड़बड़ नहीं हुई, सारा काम मुकम्मल मशीनी निज़ाम के ज़रिए अंजाम दिया गया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि उम्रा ज़ायरीन की तादाद जितनी थी उतनी ही है, उसमें कोई कमी बेशी नहीं की गई। हुज्जाज और मोतमरीन का अलग निज़ाम जल्द जारी होगा। सिक्योरिटी और इंतज़ामी ज़वाबित जारी किए जाएंगे ताकि उम्रा ज़ायरीन और जो हाजी हैं हज ज़ायरीन के दरमियान किसी किस्म का कोई मसला पैदा ना हो। उन्होंने कहा कि हज दरख्वास्तों की जांच पड़ताल का काम और पैकेज की सिलेक्शन का अमल सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के ज़रिए हुआ है, इसमें किसी भी इंसानी किसी किस्म की मदाखलत नहीं हुई। नायब वज़ीर हज का कहना था कि हज मौसम में नाफिज की जाने वाली तमाम पाबंदियाँ जो है वो रेड निशान हैं, इनके खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती। डॉक्टर अब्दुल फत्ताह मशाद का कहना है कि हाजियों के खैमों में समाजी फासले का असूल मुकम्मल तौर पर नाफिज किया जाएगा। 12 से 18 साल के उम्र के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन तवक्कलना के ज़रिए। सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की अपने 12 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए तवक्कलना एप्लीकेशन के ज़रिए वक्त ले सकते हैं। आजल वेबसाइट के मुताबिक तवक्कलना एप्लीकेशन इंतज़ामिया ने कहा कि मज़कूरा उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन के लिए वक्त दस्तयाब है। सरबराह ख़ानदान या मज़कूरा उम्र के लोग ख़ुद तवक्कलना में कोरोना वैक्सीन के ऑप्शन पर क्लिक करके मुनासिब वक़्त और मरकज़ का इंतखाब कर सकते हैं। वाज़ेह रहे, वज़ारत सेहत ने कहा है कि फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की जानिब से 12 से 18 साल की उम्र तक के लिए फाइज़र बायोटेक वैक्सीन को मंजूर कर लिया गया है। मंजूरी से पहले इस उम्र के लिए वैक्सीन के तजर्बात किए गए जो मुकम्मल तौर पर कामयाब रहे। तजर्बात में ये बात सामने आई है कि इस उम्र के लिए भी वैक्सीन महफूज और मुअस्सर है। मस्जिद नबी इंस्टीट्यूट में दाखिलों का आगाज़ हो गया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी। मस्जिद नबी इंस्टीट्यूट में मिडिल और हाई स्कूल के तलबा की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया गया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मस्जिद नबी इंतज़ामिया ने कहा नए तालीमी साल के लिए रजिस्ट्रेशन के ख्वाहिशमंद इतवार 17 ज़िलक़द से 19 ज़िलहज तक अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इंतज़ामिया ने वाज़ेह कहा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हतमी मंजूरी नहीं होगी, दाखिले के लिए तलबा को अपने तमाम डॉक्यूमेंट जमा कराने होंगे। ईद उल अज़हा करीब, बकरों के रेट क्या हैं? ईद उल अज़हा करीब आते ही मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्की कुर्बानी के जानवरों के बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं। मवेशियों के माहिर सलमान अजदीद ने इस हवाले से सवालात के जवाब दिए हैं। रोटाना अल खलीजिया चैनल के प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि ईद उल अज़हा पर मुख्तलिफ बकरों के रेट अलग अलग होंगे। तवक्को ये की जा रही है कि इस मरतबा अल नईमी बकरे की तकरीबन औसतन कीमत 1500 से 2000 रियाल होगी। उन्होंने तवक्को ज़ाहिर की है कि 6 महीने से 1 साल तक का अल नईमी बकरा इस कीमत पर दस्तयाब होगा। उन्होंने कहा कि अल नजदी बकरा 1500 से 3000 रियाल और हरी बकरा जो है वो 1300 से 1800 रियाल में मिलेगा। उन्होंने कहा कि ईद उल अज़हा से पहले कुर्बानी के जानवरों के रेट बदल भी सकते हैं, जितनी ज़्यादा मांग होगी उतना फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा चारे के रेट जो है वो जैसे होंगे उसी हिसाब से बकरों के रेट ऊपर और नीचे होंगे।
انہوں نے مزید کہا کہ مقامی اور جو امپورٹ کیے گئے بکرے ہیں اس کے ریٹ میں فرق ہے۔ ایک فرق یہ بھی ہے کہ درآمد کیے جانے والی یعنی باہر سے منگوانے والے بکرے سودے کے 40 روز بعد جو ہے وہ پہنچتے ہیں اور 2 ہفتے تک انہیں قرنطینہ میں رکھا جاتا ہے، پھر انہیں کھلایا پلایا جاتا ہے۔ اس طرح بکروں کے جو ریٹ ہیں وہ اور بڑھ جاتے ہیں۔ ویکسین نہ لگوانے والے غیر ملکیوں پر کیا جرمانہ ہوگا؟ سعودی وزارت داخلہ کے ترجمان کرنل طلال الشلہوب نے کہا کہ ویکسین نہ لگوانے والے مقیم غیر ملکیوں پر جرمانہ عائد نہیں کیا جاتا، تاہم مقررہ SOPs پر عمل کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے تاکہ معاشرے کو اس وبا سے محفوظ رکھا جا سکے۔ ویب نیوز آجل کے مطابق ترجمان وزارت داخلہ نے منعقدہ ہفتہ وار پریس کانفرنس میں مزید کہا کہ 1 اگست سے عوامی مارکیٹوں، سرکاری اور پرائیویٹ دفاتر جانے کے لیے ویکسینیشن بنیادی شرط ہوگی۔ ویکسین نہ لگوانے والے سرکاری اور پرائیویٹ اداروں، سکولز اور شاپنگ مالز میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ ویب نیوز سبق کے مطابق کرنل طلال الشلہوب نے مزید کہا کہ سعودی عرب میں کورونا کی وبا کے آغاز سے اب تک حکومت کی جانب سے بہترین حکمت عملی جاری ہے جس کے پازیٹیو رزلٹ سامنے آئے ہیں۔ رات کو جو لائٹ ہے وہ آن کیے بغیر گاڑی چلانے کی ممانعت ہے، یہ ٹریفک خلاف ورزی شمار ہوگی۔ سعودی عرب میں محکمہ ٹریفک مرور نے اعلان کیا ہے کہ ڈرائیور اور اس کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں اس کے دوران ان دونوں کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ آپ سڑک پر جو لائٹ ہے اس کو آن کر کے جو ہے وہ گاڑی کو چلائیں۔ محکمہ ٹریفک نے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے بتایا ہے کہ چند سیکنڈ کے لیے مصروف رہنے سے گاڑی لین سے ہٹ سکتی ہے اور اس سے گاڑی کے ڈرائیور کی اور اس کے آس پاس کے لوگوں کی جو ہے وہ جان خطرے میں ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ سعودی ٹریفک ڈپارٹمنٹ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جو لوگ گاڑی کو کھلا چھوڑتے ہیں یا اس کو گاڑی کو چلتی حالت میں چھوڑتے ہیں یہ ٹریفک خلاف ورزی ہے۔ یہ آپ کو میک شور کرنا چاہیے کہ انجن کو آپ آف کر دیں اور اسے اچھی طرح سے بند کر دیں اور جب آپ گاڑی سے اتریں تو اس کو اچھی طرح سے بند کریں۔ اقامہ ختم یا حروف کی صورت میں توکلنا میں رجسٹریشن کیسے ہوگی؟ توکلنا اپلیکیشن انتظامیہ نے کہا جن غیر ملکیوں کا اقامہ ختم ہے جن پر حروف کی رپورٹ ہے وہ بھی توکلنا میں رجسٹریشن کر سکتے ہیں۔ اجل ویب سائٹ کے مطابق ایک غیر ملکی نے توکلنا انتظامیہ سے پوچھا ہے کہ میرا اقامہ ختم ہے، کیا میں توکلنا میں رجسٹریشن کرا سکتا ہوں؟ اس کا جواب دیتے ہوئے انتظامیہ نے کہا وہ تمام غیر ملکی جن کا اقامہ ختم ہے جن پر حروف کی رپورٹ درج ہے وہ سب توکلنا میں رجسٹریشن کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ توکلنا اپلیکیشن کا نیا ورژن 2.6.3 ڈاؤن لوڈ کیا جائے۔ انتظامیہ نے کہا اپلیکیشن کی تمام خدمات حاصل کرنے کے لیے ایک تو اپلیکیشن کا نیا ورژن ڈاؤن لوڈ ہونا چاہیے، دوسرا موبائل سسٹم میں اپ ڈیٹ ہو۔ پرانے موبائل سسٹم میں توکلنا کے کئی فیچر کام نہیں کرتے، اگر پرابلم پیش آ رہی ہو تو توکلنا کی ویب سائٹ سے رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ ابشر کے ذریعے خروج عہدہ میں توسیع کی کارروائی مکمل کیسے کریں؟ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے اقامہ اور رہائشی قوانین واضح ہیں جن پر عمل کرنا سب کے لیے لازمی ہے۔ آجر اور اجیر کے حوالے سے بھی قوانین موجود ہیں، ان سے آگہی ضروری ہے۔ محکمہ پاسپورٹ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ سائیکاز فیملی کا خروج نہائی لگایا تھا مگر وہ سفری پابندیوں کی وجہ سے نہیں جا سکا، اب دوبارہ خروج نہائی لگوانا چاہتا ہوں، اقامہ ایکسپائر ہو گیا ہے۔ جوازات کی جانب سے ٹویٹر پر بتایا گیا کہ خروج نہائی ویزا لگنے کے بعد 60 دن کی مہلت ہوتی ہے، اگر سفر نہیں کرتے تو 60 دن ختم ہونے سے پہلے اسے کینسل کرانا ہوگا۔ اس دوران اگر آپ خروج نہائی ویزا استعمال نہیں کرتے اور مقررہ مدت بھی ختم ہو گئی ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ کو جرمانہ ہے جو کہ 1000 ریال ہے اس کو پے کریں، اس کے بعد آپ کا خروج نہائی یا آپ چھٹی لگوا سکتے ہیں۔ واضح رہے گزشتہ سال جو ہے کورونا کی وجہ سے سفری پابندیوں کے دوران غیر ملکیوں کو خصوصی رعایت دی گئی تھی، اس کے بعد یہ فیس 2 دفعہ رعایت دی گئی، ابھی پھر جو ہے رعایت دی گئی ہے اور یہ رعایت 31 جولائی 2021 تک دے دی گئی ہے کہ ان لوگوں کے اقامے خروج عہدہ اور جو ہے وزٹ ویزوں میں مفت توسیع کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے جو کفیل ہے اس کو بھی اختیار دیا گیا ہے کہ وہ آپ کی جو اقامہ چھٹی اس میں جو ہے وہ فیس پے کرنے کے بعد توسیع کروا سکتا ہے۔ بات کر لیتے ہیں کچھ سفری پابندیوں کے بارے میں اور بات کریں گے کچھ اسپیشل فلائٹس کے بارے میں۔ سعودی عرب میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے پاکستان، انڈیا سمیت ابھی بھی 9 ملکوں پر عارضی سفری پابندی موجود ہیں۔ سفری پابندیوں سے چھٹی پر موجود انڈیا پاکستان میں ہزاروں لوگ خروج عہدہ، اقامے اور فلائٹ سے متعلق سوال کر رہے ہیں کہ یہ پابندی کب تک رہے گی اور اس دوران ان کے خروج عہدہ کا کیا ہوگا۔ سعودی عرب میں کورونا وائرس کی دوسری لہر کو دیکھتے ہوئے حکومتی سطح پر جن ملکوں میں کورونا کی جو ہے وہ لہر زیادہ خطرناک تھی ان ملکوں سے جو ہے ون وے فلائٹس پر عارضی پابندی عائد کی گئی جو 3 فروری 2021 کی رات کو 9 بجے سے شروع ہوئی۔ تاہم اس بارے میں حکام کی جانب سے تاحال پابندی کی اختتام کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا۔ یک طرفہ پروازوں پر پابندی کے بعد فلائٹوں کا شیڈول متاثر ہوا ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو سعودی ایئر لائن یا دوسری ایئر لائن کسی بھی ایئر لائن نے ابھی تک فلائٹس کی بحالی کے بارے میں شیڈول کا اعلان نہیں کیا۔ موجودہ پابندی کے بارے میں سرکاری سطح پر کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی کہ پابندی کا نفاذ کب تک رہے گا۔ اب تک کی جو ریومرز ہیں اس کے مطابق
مطابق ہو سکتا ہے کہ جو فلائٹس ہیں وہ حج کے بعد یا حج سے پہلے ہی کھول دی جائیں، لیکن اس حوالے سے ابھی کوئی بھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ متعلقہ ادارے کرونا کے حوالے سے رپورٹ جاری کریں گے۔ پابندی کے خاتمے کے حوالے سے وزارت داخلہ کی جانب سے باضابطہ اعلان کیا جائے گا۔ انفو ٹی وی کے چینل میں آپ کو اس کے بارے میں مطلع کیا جائے گا۔ بڑھتے ہیں آج کی کچھ اسپیشل فلائٹس کے مطابق آپ کو بتاتے ہیں آج وندے بھارت مشن کے تحت صرف 3 فلائٹس ہیں انڈیا کے لیے۔ G86013 جدہ سے لکھنؤ جائے گی کو ایئر کی فلائٹ۔ IX1482 دمام سے کوچن کے لیے جائے گی، ایئر انڈیا ایکسپریس کی فلائٹ ہوگی۔ دمام سے لکھنؤ کے لیے انڈیگو کی فلائٹ جائے گی 6E9441 جس کا نمبر ہے۔ اگر بات کرتے ہیں سعودی عرب سے پاکستان کی فلائٹ کی تو اسلام آباد کے لیے 2 فلائٹ ہیں، ایک ریاض سے جائے گی PA2755 ایئر بلو اور PK9246 دمام سے اسلام آباد۔ کراچی کے لیے جدہ سے PIA کی PK9732 اور لاہور کے لیے آج ٹوٹل 4 فلائٹس ہیں، ایک جدہ، 2 ریاض اور ایک دمام سے جائیں گی۔ ملتان کے لیے جدہ سے ایئر بلو کی PA8711 اور پشاور کے لیے PK9728 ریاض سے ایک فلائٹ جائے گی، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی فلائٹ ہوگی۔ بات کرتے ہیں کچھ کرونا کے کیسز کے بارے میں۔ کرونا کے کیسز پھر بڑھ گئے، کرونا کے 1318 نئے کیسز، مکہ ریجن میں سب سے زیادہ مریض۔ سعودی عرب میں پیر 28 جون کو کرونا کے 1000 سے زیادہ نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ ایکٹیو کیسز بھی 11000 سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ پیر کو سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا، گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا کے 1318 نئے مریض سامنے آئے، جبکہ 1290 افراد صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا کے مزید 14 مریض چل بسے، جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 7789 ہو گئی ہے۔ ریاض میں غیر ملکی کارکنان کو لوٹنے والے گروہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس نے شہر کے مختلف محلوں میں لوٹ مار کی وارداتیں کرنے والے گروہ کو گرفتار کیا ہے۔ سرکاری خبررساں ایجنسی SPA کے مطابق پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ 5 افراد پر مشتمل گروہ لوٹ مار کی 11 وارداتوں میں ملوث ہے۔ گروہ میں 2 سعودی شہری اور 3 پاکستانی اور یمنی ہیں۔ تینوں اقامہ قانون کی خلاف ورزیوں کے بھی مرتکب پائے گئے ہیں۔ اپنے گھر کو کلینک میں تبدیل کرنے والی افریقی خاتون کو گرفتار کر لیا گیا۔ مکہ مکرمہ پولیس نے اپنے گھر میں کلینک چلانے والی افریقی خاتون کو گرفتار کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مذکورہ خاتون غیر قانونی طور پر چلائے جانے والے کلینک میں اسقاط حمل کا کام کرتی تھی۔ مکہ مکرمہ پولیس نے کہا کہ خفیہ پولیس کے ذریعے اطلاع ملی کہ محلے میں افریقی خاتون اپنے ہم وطنوں کے علاوہ غیر قانونی طور پر مقیم دیگر تارکین کو میڈیکل خدمات فراہم کرتی ہے۔ اطلاع ملنے پر خفیہ ٹیم نے چھاپہ مارا اور شواہد جمع کیے اور اس کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ریسٹورنٹ میں کھانے اور پبلک ٹرانسپورٹ میں 70% مسافروں کی اجازت۔ پاکستان بھر میں کاروباری اوقات رات 8 بجے کی بجائے 10 بجے تک کر دیے گئے، جبکہ پیٹرول پمپ، میڈیکل سٹور اور کھانے پینے کی اشیاء کی دکانوں کو 24 گھنٹے کھلا رکھا جا سکے گا۔ NOC کے مطابق ہفتے میں کاروبار ایک دن بند رہے گا اور اس روز کا فیصلہ صوبے خود کریں گے۔ پیر کو وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کی صدارت میں اجلاس ہوا۔ ریسٹورنٹ کے اندر 50% گنجائش کے ساتھ کھانا کھلانے کی اجازت ہوگی۔ یہ اجازت صرف ویکسین شدہ افراد کے لیے ہوگی۔ ہوٹل اور ریسٹورنٹ انتظامیہ ویکسینیشن سرٹیفکیٹ چیک کرنے کا لائحہ عمل بنائیں گی۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا وہ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔